बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ कॉर्नर के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अरूबा जावेद। जैसे कि आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मेजर जनरल फ़ारूक बशीर रिटायर्ड, जो कि चेयरमैन हैं पार्टी तहरीक तकियो कमाल पार्टी के चेयरमैन हैं। तो ये रिटायरमेंट के बाद सियासत की तरफ आए, इनका शौक़ था या मजबूरी थी? आज इनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अरूबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। अच्छा फ़ारूक साहब, आप थोड़ा बताइएगा कि आपकी जमात जो है तहरीक तकियो कमाल, तो इसके क़याम का मकसद क्या है और इसके बुनियादी जो है ना नज़रियात क्या हैं? ये जो आपने पहले गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि शौक़ था या क्या था, शौक़ बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा। लेकिन अगर आप अपने मुल्क की मजमूई सूरत हाल देखें जी, तो हर शोबा ज़िंदगी में हम तनज़ली का शिकार हैं। और बैनुल-अक़वामी स्टैंडिंग जो होती है उसमें हम निचले 3 दर्जों के ऊपर हैं। आज पाकिस्तान का पासपोर्ट जो कि एक हमारी शनाख्त होती है, वो नीचे से चौथे नंबर के ऊपर है। एक अफ़गानिस्तान, प्रॉब्ली शाम और यमन, जी, इनके पासपोर्ट हमसे नीचे हैं, बाकी चौथे नंबर पे हम हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि हमारी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारी क्या स्टैंडिंग है। तो ये तनज़ली का सफ़र जो है ये इसको रोकने की एक कोशिश करेंगे हम। और ये कुछ किसी एक जमात, एक दौर या किसी एक फ़र्द की वजह से नहीं है। मेरी नज़र में ये पिछले 75-76 साल से हमारी इज्तिमाई नाकामियाँ ये सारी खुदगज़ाना रवैये हैं, नाकपतंदेशी है, जिसने हमें यहाँ पे ला के खड़ा किया। और इस चीज़ को ठीक करने के लिए भी बहुत जिद्दोजहद की ज़रूरत है और इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है और मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है। एक दूसरे के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग से काम ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो आपकी जमात है, कोई ख़ास मंसूबा कि अवाम के फ़लाह बहबूद के लिए बनाई गई हो? फ़लाह बहबूद के मंसूबे तो इस स्टेज के ऊपर हम नहीं बना सकते, क्योंकि अभी हमारी पार्टी का आगाज़ ही है। लेकिन हमारी तरजीहात बहुत क्लियर हैं कि हमने अपने मुआशी जो हमारे वसाइल हैं उनको हमने कैसे खर्च करना है। हमारे मुल्क में तालीम की बहुत अशद ज़रूरत है, सेहत का फुकदान है। अगर एक कौम में स्टंटेड बच्चे पैदा होंगे, ग्रोथ स्टंटेड होगी, तो बच्चे कैसे नेशनल लाइफ से कंट्रीब्यूट करेंगे। तो हेल्थ हमारी एक प्रायोरिटी है। उसके अलावा जो हमारे यूथ है उनको स्किल देना एक हमारी तरजीहात में से है कि उनको रोज़गार का कुछ तरीक़ाकार बनाया जाए। और अगर आप एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर चले जाएं तो मेरी तरजीहात में से एक बहुत बड़ी तरजीह है कि हमें अपना कौमी खुद एतमादी जो है उसको बहाल करना है। हम अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ में दूसरों के ऊपर बैंक करना शुरू कर दिया हमें, और हमारा एक एटीट्यूड बन गया कि ये नहीं हो सकता। तो हम अपना कौमी खुद एतमादी जो है उसको बहाल करना चाहते हैं और कौमी यकजहती के लिए हर वो कदम उठाएंगे जिसलिए कौमी यकजहती हो। क्योंकि जिस वक्त तक अमन नहीं होगा, जिस वक्त फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं वो मुतमईन नहीं होंगे, उस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा फ़ारूक साहब, ये जो आप मुल्क की मौजूदा सूरत हाल चल रही है, सियासी सूरत हाल, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मौजूदा सियासी सूरत हाल जो है कोई खुशगवार नहीं है। और ये जो सियासी कशीदगी है ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रही है। इसमें आई बिलीव कि अगर थोड़ा सा लोग एक दूसरे को सुनें, बैठ के बातचीत करें, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी शो करें, तो उसमें ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। लेकिन ये मौजूदा कशमकश जो है ये मुल्क के लिए नायत ख़तरनाक है, ख़ास तौर पे उस वक्त के ऊपर जबकि मुल्क मुआशी तौर पे भी आलमोस्ट दिवालिया हुआ है। तो फ़ारूक साहब, ये जो मुआशी बहरान से निकलने के लिए आप क्या इस्लाहात तजवीज़ करेंगे? ये बेटा आपने जो पहले बात की है कि हमारी तरजीहात क्या है, देखिए जब भी आपको माली मसाइल होते हैं किसी इवन ख़ानदान को भी, तो सबसे पहले तो आप अपना बजट बैलेंस करने के लिए अखराजात कम करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो हमें अपने जो हुकूमती अखराजात हैं उनको कम करना पड़ेगा। उनको कम करके हमें अपनी प्रायोरिटीज़ ठीक करनी है। और दूसरा भी एक बड़ा लॉजिकल स्टेप होता है कि आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। पैदावार बढ़ाएंगे तो आप अर्न करेंगे ना। तो ये दोनों चीज़ें हमारी तरजीहात में कि पहला तो स्टेप ये है कि आप अपनी हुकूमती अखराजात जो है उनको कम करें। जो ऐसी हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जिनके वजह से मुतवातिर नुकसान में जा रहे हैं उनको प्राइवेटाइज करें, और साथ ही साथ ऐसा माहौल पैदा करें कि जिसमें प्रोडक्टिविटी हो, पैदावार बढ़े, जिससे आप ज़रिए मुबादला कमा सकते हैं, तभी मुल्क की मईशत समझ सकती है।
اچھا فاروق صاحب، یہ جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے آپ کا نقطۂ نظر کیا ہے، اسپیشلی یہ جو بھارت کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ اس ٹائم پہ پاکستان کے تعلقات ہیں، تو اس حوالے سے کیا آپ کا نقطۂ نظر ہے؟ یہ دیکھیں، ہر ملک کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ خاص کر ہماری پاکستان کی، کہ آپ اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے سلوک رکھیں. جی، اچھا آپ کے ان کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے. اگر آپ کے تعلقات اچھے ہوں گے تو دونوں ملک جو ہیں، اگر آپ پاکستان افغانستان کو لے لیں یا پاکستان انڈیا کو لے لیں، دونوں ملک سے بینیفٹ کرتے ہیں. تو اس لیے ہر کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو اگر کسی جگہ پہ کشیدگی ہے اس کو کم کر کے اور جو مشترکہ مفادات ہیں ان کو سامنے لے کے آئیں. اور یہ ایک زندگی کی حقیقت ہے کہ مشترکہ مفادات جو ہیں وہ معاشی ہوتے ہیں. آپ انڈیا کے ساتھ تجارت کریں، آپ افغانستان کے ساتھ تجارت کریں، تو اس کے اوپر بلڈ کر کے اپنے تعلقات کو آگے لے کے جائیں، جو کہ زیادہ دیر پا ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا، جیسے شنگھائی تعاون تنظیم کے کانفرنس کی میزبانی کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے کس طرح کی میزبانی اس کی ہے؟ یہ میزبانی تو پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے کی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے کہ کافی عرصے کے بعد ایک ایونٹ جو ہے وہ پاکستان میں منعقد ہوا، اور گورنمنٹ نے اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا. جی، اور یہ شنگھائی آرگنائزیشن جو ہے اس میں بڑا پوٹینشیل ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ اس میں 4 نیوکلیئر پاورز ہیں اس میں. اس کے علاوہ چائنا کی پاپولیشن دیکھیں، انڈیا کی پاپولیشن دیکھیں، پاکستان کی پاپولیشن دیکھیں. اس ایریا میں انرجی ریسورسز دیکھیں، پاکستان، ایران، افغانستان، قازقستان میں، جو کہ بہت زیادہ ہیں. تو اگر یہ ایک بلاک افیکٹو ہو جاتا ہے اور آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں، آپس کی بارڈر ٹینشن کو ختم کرتے ہیں، تو میرے خیال میں اس خطے کے لیے بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اور اس طرح کی کانفرنسز کا انعقاد ہوتے رہنا چاہیے، اور جو بھی اریٹنٹس ہیں ان کو ریموو کرنا چاہیے. اچھا، پاکستان ایس سی او رکن ممالک کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ میں تو عروبہ ایک چیز کا بہت قائل ہوں کہ دیکھیں نا، جب ایک خاندان میں بھائی بھی اکٹھے رہتے ہیں تو ان کے بھی انٹرسٹ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، ان میں بھی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. تو یہ تمام چیزوں کا حل اگر آپ گیو اینڈ ٹیک والی اسپرٹ کے ساتھ کریں، ڈائلاگ کے ساتھ کریں، اور ایمفیسائز کریں ان چیزوں کے اوپر جو کنٹروورشل نہیں ہے. پہلے لیٹس اسٹارٹ ود دی جو آپ کہتے ہیں نا کامن گراؤنڈس یا مشترکہ چیزیں جو ہے نا، ان سے شروع کریں. اختلافات کو بعد میں سارٹ آؤٹ کریں. ہمارا بدقسمتی سے ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے، سب سے پہلے ہم جو کنٹروورسی ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر ڈائلاگ فیل ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم یہ رویہ اپنائیں کہ ہم مسائل کو حل کرنا ہے، اور جو کچھ بھی مثبت ہو سکتا ہے چاہے وہ تھوڑا سا ہی ہو، وہ کریں، تو انشاءاللہ تعلقات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے. چین اور روس جیسے طاقتور ممالک کے ساتھ آپ پاکستان کے تعلقات کو کیسا دیکھتے ہیں؟ بہت اچھے تعلقات ہیں ہمارے. چائنا تو ہمارا ایک ٹائم ٹیسٹڈ وہ ہے. پاسٹ میں ہماری رشیا کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے، لیکن جو ایک انٹرنیشنل شفٹ ہو رہی ہے اس کے تحت جو ہے وہ ہمارے تعلقات ان کے ساتھ اچھے ہیں، اور اچھے کرنا چاہیے. یہ بھی یہ جو ایک وہ پرانے وقتوں میں تھا کہ وہ کس کیمپ میں کنٹری ہے کولڈ وار کے وقت میں، وہ ختم کرنا چاہیے. آپ جس کے ساتھ آپ کے بیسٹ قومی مفادات الائن ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ تعلقات بڑھائیں، اور ان سے جتنا بھی آپ کو نیشنل مفادات میں فائدہ اٹھ سکتا ہے وہ اٹھانا چاہیے. اچھا، یہ جو پاکستان ایس سی او رکن ممالک کے ساتھ مل کر جو اقتصادی ترقی کو کن شعبوں میں جو ہے نا زیادہ کو توجہ دینی چاہیے اقتصادی ترقی کے لیے؟ دیکھیں، ہر ملک جو ہے اس کی ایک اپنی اسٹرینگتھ ہے نا. چائنا ہے وہ ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانسڈ ہے، چائنا ہے وہ معاشی طور پہ بہت مضبوط ہے، وہ آپ کو ان شعبوں میں سپورٹ کر سکتا ہے. کچھ ممالک ایسے ہیں ایس سی او کے کہ جو کہ ٹیکنالوجیکلی اتنے ایڈوانس نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس نیچرل ریسورسز بہت زیادہ ہیں. تو یہ ایکسچینج آف ایکسپرٹیز، اور اس میں جو آپ کے منرلز ہیں ان کی یوٹیلائزیشن جو ہے، تو اس کے ساتھ کافی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اچھا، اس طرح کیا ایس سی او کے پلیٹ فارم سے علاقائی دہشت گردی جو ہے اور سلامتی کونسل کے مسائل حل کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ بیسیکلی تو اگر روبہ آپ دیکھیں تو یہ شروع ہی اسی لیے ہوئی تھی. جب یہ یو ایس ایس آر ختم ہوئی تو اس کے بعد جو تھا کہ یہ کافی جگہوں کے اوپر بارڈر ٹینشن تھی، کوئی ٹیررزم تھا، تو بیسک تو کانسیپٹ یہی تھا کہ کسی طریقے سے ان پرابلم کو ریزالو کیا جائے. تو ابھی بھی یہ ایک بہت بڑا فورم ہے جس کے اوپر بیٹھ کے بات چیت ہو سکتی ہے. اور جو کچھ ایسے شرپسند عناصر ہیں جو کہ ایک ملک میں دوسرے ملک میں کاروائیاں کرتے ہیں، اس کو اگر روکا جائے تو ان کی جو ایک
पनाहगाहें हैं महफूज वो ख़त्म हो जाएंगी तो दहशत गर्दी भी कम हो जाएगी। اور جیسے یہ جو SCO کانفرنس میں جو ہے بھارت کے رکن بھی آئے ہیں، بھارت کے وزیر خارجہ کتنے سالوں کے بعد جو پاکستان آیا، تو اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پاکستان انڈیا کے جو تعلقات تھے جس طرح پہلے خراب ہے اس میں کس حد تک بہتری آئے گی؟ نہیں، اس سے کوئی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے۔ اچھا، کیونکہ ایک فورم تھا جس کے اوپر ان کو ڈپلومیٹکلی آنا پڑا، اگر نہ آتے تو ان کے لیے بڑی اور سچویشن ہوتی جی، اور لیکن اگر آپ مثبت رویے سے دیکھیں تو کم از کم آئے تو ہیں نا جی، اور بیٹھ کے بات جیسے دیکھیں کرکٹ کے ٹائم پہ انہوں نے صاف انکار کیا تھا کہ ہم نے یہ اپنی ٹیم تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سٹیپنگ سٹون ہو سکتا ہے، ایک بریک تھرو کے لیے موقع تھا۔ ابھی اندر کتنی بات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، وہ میں کہتا ہوں نا کہ میں تو بہت ڈائلاگ میں بلیو کرتا ہوں نا، تو یہ تو اچھی بات ہوئی ہے کہ کم از کم وہ آئے ہیں، بیٹھے ہیں ٹیبل کے اوپر، اسی سے شروعات کر کے تو آگے چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے بذات خود بہت امید رکھنا وہ کبھی نہیں ہے، کافی وہ ہے۔ اچھا، SCO کانفرنس کے تناظر میں پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو کس طریقے سے ہم جو ہے نا مزید تبدیل کر سکتے ہیں یا بہتر کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں ہر ایک جو ملک ہوتا ہے اس کو ڈفرینٹ بلاکس کے ساتھ، ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے، اور ان کے جو کنفلکٹنگ انٹرسٹ ہوتے ہیں اس کے درمیان بیلنس کرنا پڑتا ہے۔ جی، ابھی SCO اس ریجن کے لیے بہت اچھی ہے، میں بھی کچھ اور لوگ جو ہیں ویسٹرن کنٹریز وہ اس بلاک کو اتنا ابھرتے ہوئے نہ دیکھنا چاہتے ہوں، تو وہ پھر اس کے تھوڑا سا خلاف ہو جاتے ہیں، ریزسٹنس ڈالتے ہیں، تو ان سب چیزوں کو بیلنس آؤٹ کرنا پڑتا ہے ایک ملک کو، اور اس بیلنس آؤٹ کرنے میں ایفرٹ ہونی چاہیے کہ آپ کتنا اپنے فائدے کے لیے کس چیز کو آپٹیمائز کر سکتے ہیں۔ اچھا فاروق صاحب، یہ جو SCO کانفرنس میں جو فیصلے ہوئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے کس حد تک فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں ان کے قومی مفادات کے لیے؟ ہمارے لیے مفید ہیں یہ سارے فیصلے، جو سارے فیصلے، کوئی بھی کوآپریشن جو ہوتی ہے نا جی، وہ آپ کے لیے اچھی ہوتی ہے اس میں تو آپ کو۔ اچھا، یہ ذرا 26ویں جو آئینی ترمیم ہے اس کی طرف آپ آئیں تو انہیں بتائیں کہ جو فاٹا اور بلوچستان کے علاقوں کو جو کہہ رہے کہ زیادہ سیٹیں دی جائیں گی اب اس میں، تو آپ کے خیال میں کیا یہ اقدام ان علاقوں کی سیاسی سماجی ترقی کے لیے مؤثر ہے کہ ان کو زیادہ سیٹیں جو دی جا رہی ہیں اب؟ دیکھیں پہلے تو وہ آئینی ترمیم کے اوپر بات کرتے ہیں نا، جی جی، آئین جو ہے وہ بہت ہی ڈیلیبریشن کے بعد بنایا گیا تھا، اور اس کے اوپر کافی مہینے بحث ہوئی ہر شک کے اوپر، پھر وہ ہے تو اس کو جب ترمیم کی جاتی ہے، امینڈ کیا جاتا ہے، تو اس کو بھی اتنی ہی ڈیلیبریشن دینی چاہیے، جی، کیونکہ وہ جو پہلے آپ نے ایک چیز بنا لی ہے وہ ہر کوئی کسی نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا، ابھی اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی ایسی انوائرمنٹ ہونی چاہیے کہ میجورٹی اس کو ایکسیپٹ کرے، اگر یونانیمٹی 100% نہیں بھی ہو سکتی جی، تو یہ اس کی ترمیم کے جو ٹائمنگز ہیں، جو رش ہے، جو جلدی ہے، وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اس کے اوپر ڈیلیبریشن ہونا چاہیے۔ اس سے تو اسی وہ غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی ہے، جو لوگ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں، جب بھی کوئی ترمیم ہوتی ہے، کوئی چینج، تو کسی کو تو نقصان پہنچتا ہی ہے اس سے، تو وہ ان سب کو آن بورڈ لینا چاہیے، اس کو رش نہیں کرنا چاہیے۔ جی، لیکن اس وقت جو نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ اس کو کافی رش کرنے کے چکر میں ہے کہ جتنا جلدی کیا جائے تو اس سے زیادہ شکوک و شبہات بڑھتے ہیں۔ اگر تو اس کے اوپر کنسنسس ہو جاتا ہے، سب جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بیٹھ کے اس کے اوپر بات کر کے تو وہ مان جاتے ہیں، قبول کرتے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو رش نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے نقصانات ہوں گے؟ کچھ چیزیں ہیں جن سے نقصانات ہوں گے، اچھا، جس میرے ذاتی رائے میں کافی حد تک آپ کی سپریم کورٹ جو ہے وہ جی، اس کے اوپر کافی اثر پڑے گا کہ اس کی پاورز کافی کلپ ہو جائیں گی۔ پھر یہ کہ آپ نے 2 پیرلل سپریم کورٹس بنا دیں گے، ایک کچھ اور ڈیسائیڈ کرے گی، کچھ اور ڈیسائیڈ کرے گی، اور میرا اس کے اوپر ہے کہ ضرورت کیا ہے آپ کو؟ آپ جب بھی کوئی سسٹم آپ کا فنکشن نہیں کرتا یا کمزور فنکشن کرتا ہے، ایفرٹ یہ ہونی چاہیے کہ اس سسٹم کو امپروو کریں، اس کی جو غلطیاں ہیں ان کو دور کریں، پیرلل چیز کھڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری پولیس ہے کہ جی پولیس ٹھیک نہیں ہے تو پھر ایلیٹ پولیس بنا دی، ایلیٹ پولیس ٹھیک نہیں ہے پھر ڈولفن پولیس بنا دی، بھی جس کا کام شروع میں ہے اگر اس میں کچھ کمزوری ہے تو آپ اس کو ٹھیک کریں۔ آئین بھی 100% نہیں ہو سکتا، بندوں نے ہی بنایا ہے، سپریم کورٹ بھی 100% نہیں ہو سکتی، جو اس میں ویکنیسز ہیں ان کو دور کرائیں، بجائے اس کے کہ آپ ایک نئی کنٹروورسی ایسے وقت میں لے کے آ جائیں جس کے اوپر پہلے ہی کافی نیشن ڈیوائیڈڈ ہے، اور ایک اور نئی کنٹروورسی آ جائے، تو میرے خیال میں تو یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ فاٹا اور بلوچستان کی سیٹوں والی بات وہی رہ گئی ہے
جس طرح ان کو مزید سیٹیں دینے کا کہا جا رہا ہے، تو آپ کی نظر میں کیا یہ فیصلہ درست ہوگا یہ جو آ رہے دیکھیں ہیں؟ سیٹیں بھی میٹر کرتے ہیں کہ آپ سیٹیں اور دے دیں ان کو، لیکن سب سے زیادہ ہے کہ کسی چیز کی بھی اسپرٹ جو ہے نا جی اس کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کسی کی رائے کو کتنی ویٹیج دیتے ہیں. جی اگر آپ کسی کی رائے کو ویٹیج نہ دیں، ابھی آج کل کے انوائرمنٹ میں ہے کہ وہ ایک بہت بڑی جماعت ہے، اس کی اپنی رائے ہے، دوسروں کی اپنی رائے ہے، اور ان کی جو حکومتی ہیں وہ رائے کو بلڈوز کرنا چاہتے ہیں، جی پھر سیٹوں سے تو کچھ فرق نہیں پڑتا. ہوں ہمیں آئین کی، جمہوریت کی جو اسپرٹ ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ چیز ڈیموکریٹک ہے یا نہیں. فاروق صاحب بتائیے گا، دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں پاکستان نے کیا قربانیاں دی ہیں اور مستقبل میں اس جنگ کو آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو قربانیاں ہیں یہ تو بے پناہ قربانیاں دی ہیں. خالی یہ انسانی جانوں کی قربانیاں تو بہت بڑی ہیں، اس کے ساتھ ہمیں بہت بڑی معاشی قیمت اس کی دینی پڑی ہے، اور یہ تقریباً 20 سال سے ایک ناسور کی طرح پاکستان کے ساتھ یہ دہشت گردی چل رہی ہے. لیکن اس کے دو اس کو فائٹ بیک کرنے کے طریقہ، ایک تو ہے کہ آپ کائنیٹک آپریشن کرتے ہیں جس میں آرمی ہے، لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، وہ دہشت گردوں کا پیچھا کرتے ہیں. لیکن اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان وجوہات میں جائیں کہ یہ دہشت گردی شروع کی ہوئی ہے. جی جس وقت تک آپ ان کو نہیں ختم کرتے یا ان کو آپ سیاسی طریقے کے ساتھ، معاشی طریقے کے ساتھ ان کو آپ ٹیکل نہیں کرتے تو یہ بار بار سر اٹھاتی رہیں گی. اور اس میں ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ کچھ بین الاقوامی قوتیں بھی ایسی ہیں جو کہ نہیں چاہتی کہ یہ جگہ سٹیبل ہو جائے، ان کے اپنے مقاصد ہیں. لیکن میرا ہمیشہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ نیشنز جو ہے نا وہ چیلنجز کے باوجود آگے بڑھتی ہیں. دشمن تو آپ کے خلاف چالیں کرتا ہی ہے. جی تو اس کے لیے ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ جو لوکل لوگ ہیں ان کے، اور جو گورنمنٹ ہے، لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، ان کے اندر ایک اعتماد کی فضا بنانی ہوگی اور ان لوگوں کو ساتھ لے کے دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنی ہوگی. ابھی انفارچونیٹلی جو یہ کچھ دنوں سے ہو رہا ہے، پچھلے کچھ مہینوں سے، کہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ آرمی کی ان ایریاز میں پریزنس کو نہیں چاہتے، جو کہ بہت ڈینجرس چیز ہے. جس وقت تک آرمی نہیں ہوگی تو یہ مشکل ہو جائے گا. لیکن اگر ہم انہی لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں، ان کے اوپینین کو ساتھ لے کے چلیں، ان کے جو شکایات ہیں ان کو دور کر کے چلیں، تو پھر یہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا جاتا ہے. جی اچھا فاروق بشیر صاحب یہ بتائیے گا، کے پی کے میں جرگہ ہوا ہے تو اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میری نظر میں تو یہ ایک ماڈرن اسٹیٹ کا بہت بڑا فیلئر ہے. اس میں آپ اس کو جو آپ کی وفاقی حکومت ہے اس کو لے لیں، آپ صوبائی حکومت کو لے لیں، آپ اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو لے لیں، کیونکہ یہ تو ریورٹنگ بیک ٹو اولڈ ویز ہے نا. یہ ٹرائبل جو جرگے مرگے ہوتے تھے یہ تو ٹرائبل سسٹم میں ہوتے تھے، اور یہ دنیا کے ہر کونے میں ہوئے ہیں. لیکن جب ماڈرن اسٹیٹ بن جاتی ہے تو پھر پارلیمنٹ بن جاتی ہے، پھر عدالتیں بن جاتی ہیں، پھر فیصلے ادھر ہونے چاہیے. تو اگر ہم نے ریورٹ بیک کرنا ہے جرگہ کے اوپر، تو ایک تو میں اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ یہ جو ماڈرن اسٹیٹ ہے ہماری، اس میں وفاق اور صوبے دونوں کا فیلئر ہے. لیکن جو جرگے والوں نے کچھ اپنے مسائل یا مطالبات رکھے ہیں وہ تو بھی رکھ دیے انہوں نے، کیونکہ ایک یونینیمس لوگ آئے، پختون آئے جو ہمارے ملک کی شان ہیں، بڑے مطلب کہ وہ ان کی کنٹریبیوشن ہے اس ملک کی بہتری کے لیے. تو جو بھی ان کے مطالبات ہیں، مشکلات جو مطالبات کی شکل میں سامنے آ گئی ہیں، تو دونوں صوبائی حکومتوں کو اور وفاقی حکومت کو مل کر ان کا ازالہ کرنا چاہیے. جی اچھا پی ٹی آئی اور دیگر بڑی جماعتوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور کیا آپ کی پارٹی کے نظریات ان کی پارٹی کے نظریات سے مختلف ہیں؟ نظریات تو مختلف ہیں، اس لیے نئی پارٹی شروع کی ہے. اگر ان سے ملتے جلتے ہوتے تو ہم نئی پارٹی نہیں شروع کرتے. تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ لیکن میرا جو ہے نا وہ سیاست کا ایک اور وہ ہے کہ ہم کسی پارٹی کو، کسی شخص کو ڈسکس نہیں کریں گے. جی ہم ایشوز کی بات کرتے ہیں جی کہ آئیں اس ملک کے مسائل کو حل کریں. جی اور جو بھی ان مسائل کو حل کے لیے ساتھ آئے گا ہمارا کوئی مخالف نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی وہ حل کرتی ہے تو ہم ان کی سپورٹ میں آ جائیں گے، پی ایم ایل این کرتی ہے ہم ان کی سپورٹ میں آ جائیں گے. جو پہلے آپ نے شروع میں پوچھا تھا، میں تو کہتا ہوں ہمارا مسئلہ جہالت ہے، ہمارا مسئلہ غربت ہے، ہمارا مسئلہ کرپشن ہے. آئیں مل کے اس کو دور کریں. جو بھی کرے گا ہم اس کو ہمارے نظریات اس کے ساتھ ملیں گے، جو یہ نہیں کرے گا ہمارے نظریات اس کے ساتھ نہیں ملیں گے. اچھا پاکستان کے نظام عدل میں بہتری لانے کے لیے آپ کیا تجاویز دیں گے؟ دیکھیں یہ کافی لیگل فٹرنٹی کا ایک وہ ہے پورا سبجیکٹ ہے کہ نظام عدل جو ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. تو اس میں ایز اے لے مین جو مجھے چیزیں نظر آتی ہیں، ایک تو یہ کہ ہماری کورٹس جو ہیں وہ
اوور برڈنڈ ہے. نمبر آف ججز، نمبر آف کورٹس پاپولیشن کے لحاظ سے وہ نہیں ہوئی ہیں. پھر یہ کہ ہمارا انویسٹیگیشن کا طریقہ جو ہے وہ فالٹی ہے، جو ایویڈنس پیش کیا جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکتا. اور پھر انفارچونیٹلی ایک پوری قوم کا مسئلہ ہے کہ کرپشن ہے، عدالتوں میں بھی کرپشن ہے، اور وہ کرپشن اکراس دی بورڈ ہے، پورے ملک میں کرپشن ہے. اس کی وجہ سے بھی سسٹم ایروڈ ہوتے ہیں. تو اگر ہم ان چیزوں کو نظر میں رکھیں اور عدالتی اصلاحات کو لے کے آئیں تو ان چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے فاروق بشیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ملتے اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.